सैयदना अम्मार को सैयदना अमीर मुआविया के लश्कर में मौजूद एक खारजी ने शहीद किया। खारजियों का गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाना। बस फ़िआ बागिया बच्चा है, और फ़िआ बागिया को बचाने के लिए ये इतने क्यों उसकी हिमायत में आगे आते हैं? वजह यह है कि वहां पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ वो ग्रोह निकला है। यानी वो ग्रोह अगर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ निकलता तो आप फिर देखते इनकी तकरीरों को, इनके मुंह से झाग निकल रहे होते, जनाब हजरत अबू बकर के खिलाफ निकला था ये बागी ग्रोह, लिहाजा ये तकफीर कर रहे होते। ये सहाबी है, इनसे खता हुई, लिहाजा यानी खता करके इन्होंने हजरत अम्मार का कत्ल किया है, लिहाजा इस पर भी इसको गुनाह नहीं मिलेगा, एक सवाब मिलेगा एक दर्जे का। ये अहले सुन्नत का उसूल है, गुनाहों के ऊपर, कत्ल के ऊपर भी अहले सुन्नत के यहाँ सवाब मिलता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलफ़ी आलिम दीन अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुआविया बिन अबी सुफियान के लश्कर के अंदर मौजूद एक खारजी ने शहीद किया था। इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये दावा किया है कि सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाला वो मुआविया बिन अबी सुफियान के लश्कर का फ़र्द नहीं था, बल्कि खारजी था। खारजी कहकर उन्होंने दर हकीकत यहाँ पर शामी बागी ग्रोह को बचाने की कोशिश की है, इसलिए कि सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मार तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बागिया, अम्मार को बागी ग्रोह कत्ल करेगा। ये रिवायत मुतवातिर दर्जे की रिवायत है, इसकी सेहत के अंदर कोई शक नहीं है। तमाम मुहद्दिसीन ने इसको सही कहा है, जितने भी हमारे अहलुस सुन्नत वल जमात के मुअतबर उलमा, अहलुस सुन्नत वल जमात के अकाबिर हैं, शुरू से आज तक के सब ये कहते हैं कि हदीस मुतवातिर है, सही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इस हदीस की रोशनी में ये बात समझ में आती है, और हमारे उलमा ने करार दिया है, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने, कि इस हदीस का मिज़दाक़ इमाम अली अलैहिस्सलाम से जंग करने वाला सिफ़ीन के अंदर मुआविया बिन अबी सुफियान का ग्रोह है। फ़िआ अल बागिया का इतलाक़ अहले सुन्नत उलमा ने शामी ग्रोह के ऊपर किया है कि ये वो ग्रोह है कि जिसे बागी ग्रोह कहा गया है, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ इन्होंने बगावत की है। हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने अपनी इस वीडियो में बहुत सारे धोखे देने की कोशिश किए हैं। एक बात तो उन्होंने ये कही, माअज़ल्लाह क्या आप हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी ग्रोह कहेंगे अगर इस हदीस को मानते हैं आप? क्या माअज़ल्लाह आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बागिया कहेंगे? ये सवाल उठाकर उन्होंने इस हदीस की सेहत के ऊपर, या इस हदीस का जो मफ़हूम है या जिस पर यह सादिक आती है, वहाँ पर सवाल पैदा करने की कोशिश की है कि जनाब अगर आप इस हदीस को सही मानते हैं तो क्या मुराद आपकी, आप इन लोगों को भी, यानी हज़रत आयशा, हज़रत ज़ुबैर को आप बागी कहेंगे? ये सवाल पैदा करके उन्होंने जो ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है, इसका मैं ये जवाब देता चलूँ कि जनाब बिल्कुल भी नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा का जो ग्रोह है वो जमल का ग्रोह है, और ये हदीस अल-फ़िआ अल बागिया वाला जो ग्रोह है, बागी ग्रोह, ये सिफ़ीन के लोग हैं। तो सिफ़ीन के लोगों के बारे में क्यों? इसलिए कि सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत ज़ुबैर ने शहीद नहीं किया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग्रोह के फ़र्द ने शहीद नहीं किया। इसलिए तमाम सहाबाए किराम ये कहते हैं कि जब हज़रत अम्मार की शहादत हो गई तो उन्होंने ये जान लिया कि बागी ग्रोह कौन है। खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शहादतैन है, यानी वो सहाबी हैं कि जिनकी एक गवाही को रसूलुल्लाह ने दो गवाही के बराबर करार दिया। वो खुज़ैमा बिन साबित शरीक थे जमल में, लेकिन लड़ नहीं रहे थे, वो हज़रत अम्मार को देख रहे थे। सिफ़ीन में भी वो अम्मार को देख रहे थे। जब अम्मार शहीद हुए तो फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली, कि अम्मार यहाँ पर शहीद हुए, इसलिए बागी ग्रोह मुतहक्कक हो गया कि बागी ग्रोह इन दो ग्रोह में से कौन सा है। तो सहाबा ने हज़रत अम्मार की शहादत को, हज़रत अम्मार की कत्ल को इस बात की मारिफत के लिए मारिफत रखी कि बागी ग्रोह कौन है। हज़रत ज़ुबैर और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो मामला है, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत मालूम हुई है, उमिरतु अन उक़ातिलन नाकिफ़ीना वल क़ासितीन वल मारिकीन, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं बैत तोड़ने वालों से, अहद शिकनी करने वालों से लड़ूंगा,
دین سے نکل جانے والوں سے لڑوں گا اور اسی طرح ظلم کرنے والوں سے میں لڑوں گا۔ تو امام علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو ناکفین کے اندر رکھا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بیعت کو توڑا تھا، انہیں امام علی علیہ السلام نے فئہ باغیہ کے اندر نہیں رکھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمار کی جو شہادت ہوئی ہے اس نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ فئہ باغیہ کون ہے، جیسا کہ محدثین نے معلوم کیا۔ تو یہ انہوں نے ایک غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی، جس کا میں نے آپ کو یہاں پر شروع میں جواب دیا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب جو انہوں نے یہاں پر اٹھایا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے وہ خارجی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فئہ باغیہ، باغی گروہ کو بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اپنے علماء سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہیں، منکر حدیث بننے کو تیار ہیں، حدیثوں کا انکار کروا لیں ان سے، سب کچھ، بس فئہ باغیہ بچ جائے۔ اور فئہ باغیہ کو بچانے کے لیے یہ اتنے کیوں اس کی حمایت میں آگے آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف وہ گروہ نکلا ہے، یعنی وہ گروہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلتا تو آپ پھر دیکھتے ان کی تقریروں کو، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے، جناب حضرت ابوبکر کے خلاف نکلا تھا یہ باغی گروہ، لہٰذا یہ تکفیر کر رہے ہوتے۔ یہ تو فئہ باغیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں نکلا ہوتا، پھر آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہوتی، ان کے منہ، ان کے گال جو ہے نا ایسے پھول رہے ہوتے، اور یہ آپ کے سامنے فتوے لگا رہے ہوتے کہ جناب یہ دیکھیں شام سے یہ گروہ آیا اور وہ باغی ہے، وہ خارجی ہے، وہ اس طرح ہے، فلاں فلاں، یہ فتوے دیتے۔ اب کیوں خاموش ہے؟ اب اس لیے خاموش ہے کہ وہ گروہ امام علی کے خلاف نکلا ہے، تو لہٰذا اس میں تعویلات بنتی ہیں۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلتا وہ گروہ، پھر بھی آپ دیکھتے کہ یہ لوگ کتنے فتوے آپ کے سامنے لگاتے، اتنے موٹے موٹے فتوے یہ آپ کے سامنے چھاپ کے رکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں کہ وہ شام سے گروہ آیا اور فلاں کی قیادت کے اندر تھا اور اس نے حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت عثمان کے خلاف آیا۔ جس طرح کی حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں جو مصر سے آیا تھا گروہ، اس کے خلاف یہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں، اور اس میں جو صحابہ شامل ہیں ان کو گالیاں تک انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ اس لیے یہ وہاں پر خاموش ہوتے ہیں باغی گروہ کے بارے میں۔ اب جو انہوں نے وسوسہ ڈالا ہے اس کا جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجی نے شہید نہیں کیا، ایک صحابی نے قتل کیا تھا، اور وہ صحابی کون ہیں؟ خود ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تصریح کے مطابق ابو الغادیہ الجہنی ہے، خود البانی رحمہ اللہ جو ان کے ہاں چوٹی کے عالم دین ہے، محدث ہیں، ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس بات کو صحیح روایت کے ساتھ لکھا ہے کہ ابو الغادیہ الجہنی، یسار ابن سبی الجہنی، وہ ہے وہ ہے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو اس موضوع کے اوپر 50 سے زائد علماء کرام کے حوالے جات میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اور ان عالم دین علامہ ہشام ظہیر صاحب کے گفتگو کا جواب دینے کے لیے مختصر طور پر اپنے ساتھیوں کے سامنے، ناظرین کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں۔ اب یہ صحابی کون ہے؟ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ جلد 7 صفحہ 258 259 میں ابو الغادی الجہنی کے حالات زندگی لکھے۔ ابن حجر عسقلانی، ان کا مقام و مرتبہ یہ اہل سنت میں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ابو الغادیہ الجہنی اسمہ یسار، ان کا نام یسار تھا۔ ابن معین نے کہا ابو الغادی الجہنی قاتل عمار لہ صحبہ، یہ حضرت عمار کا قاتل ہے، یہ صحابی ہے۔ بخاری نے بھی یہی بات کہی ہے۔ ابو الغادی الجہنی کا نام تھا یسار اور یہ شام میں رہتا تھا۔ بخاری کہتے ہیں اس کی صحابیت ثابت ہے، یہ صحابی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات نقل کی ہیں۔ ابو حاتم الرازی نے یہی بات کہی ہے، اور اسی طرح ابن سمیع کہتے ہیں یہ صحابی ہے۔ وحدث عن عثمان قال الحاکم ابو احمد کما قال البخاری، حاکم نے بھی یہی بات کہی ہے، اور یہ اس بات کا اضافہ کیا ہے وَهُوَ قاتل عمار ابن یاسر، یہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے۔ مسلم نے اپنی کتاب الکنا میں یہ بات لکھی ہے ابو الغادیہ یسار ابن سبو قاتل عمار لہ صحبہ، اس کا نام یسار بن سبو ہے اور یہ عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا، اور یہ صحابی ہے۔ بخاری نے بھی یہی بات کہی ہے، ابو زرع دمشقی نے بھی یہ بات کہی ہے، سب نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ شخص صحابی ہے۔ اور پھر ابن حجر نے ایک روایت یہاں پر پیش کی قاتل عمار وصالبہ فی النار، اور یہ عمر بن عاص سے نقل ہے۔ عمر بن عاص یہ کہتے ہیں جو کہ معاویہ بن ابی سفیان کے کمانڈر تھے،
کہ عمار کو قتل کرنے والا اور ان کا مال چھیننے والا وہ جہنم میں، جہنم کی بشارت دے دو، اسے جہنم کی خوشخبری دے دو، وہ شخص جہنمی ہے جو عمار کو قتل کرے گا۔ اس روایت کو انہوں نے ذکر کیا۔ اچھا، ابن حجر نے یہ روایت ذکر کرنے کے بعد، چونکہ یہاں پر اس لیے ذکر کیا ہے ابن حجر نے کہ ابو الغادیہ الجہنی کے حالات زندگی میں یہ روایت لکھی، اور ابو الغادیہ ہی وہ شخص ہے جس نے حضرت عمار کو قتل کیا، اور یہاں پر اب روایت ہے کہ عمار کو قتل کرنے والا کیا ہے؟ اس کا مال چھیننے والا جہنمی ہے۔ تو ابن حجر یہاں پر پریشان ہو گئے کہ بابا یہ شخص تو صحابی ہے، تو اہل سنت کا اصول تو اب ٹوٹ جائے گا، اور اہل سنت کا اصول کیا ہے؟ صحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اب ابن حجر نے یہاں پر اس گفتگو کے لیے ایک تعویل کرنی چاہیے، اور وہ تعویل یہ کہی کہ ایک روایت ہے، وہ بھی عمر بن عاص سے مروی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ جب حاکم اجتہاد کرتا ہے اور اس سے خطا ہو جائے، اور اس خطا کے اوپر بھی اسے ایک ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ درست ہو تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ صحابی ہے، ان سے خطا ہوئی، لہٰذا یعنی خطا کر کے انہوں نے حضرت عمار کا قتل کیا ہے، لہٰذا اس پر بھی اس کو گناہ نہیں ملے گا، ایک ثواب ملے گا، ایک درجے کا۔ یہ اہل سنت کا اصول ہے، گناہوں کے اوپر، قتل کے اوپر بھی اہل سنت کے ہاں ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اندازہ لگائیں قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر تم نے ناانصافی کی تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اور اہل سنت کے ہاں اصول ماشاءاللہ کیا ہے کہ اگر آپ نے قتل بھی کر دیا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور بہرحال یہ روایت جو عمر بن عاص سے ہے، اجتہادی خطا والی، یہ حاکم کے بارے میں ہے۔ یہاں پر ابو الغادی الجوہانی کوئی حاکم نہیں تھا کہ اس کے لیے آپ یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ تو ابن حجر نے یہ تعویل کرنے کی کوشش کی جس پر ناصر الدین البانی نے رد کیا۔ ناصر الدین البانی کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ابن حجر کہ آپ اس روایت کے اندر ابو الغادی الجوہنی کو شامل کریں؟ نہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور یہاں پر البانی نے جو جملے گئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، سلسلہ جلد نمبر 5 صفحہ 19 میں البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں، لیکن تطبیقہ علی کل فرد من افرادہم مشکل، لیکن اس قاعدہ کلیہ کا صحابہ کے تمام افراد کے اوپر فٹ کرنا یہ مشکل بات ہے۔ بھئی ہر ایک کے اوپر نہیں فٹ کر سکتے ہم، ہاں کچھ صحابہ کو تو ہم بچا سکتے ہیں لیکن سارے کو ہم نہیں بچا سکتے۔ لأنه يلزم تناقض القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمة إذ لا يمكن القول بأن أبا غادية القاتل لعمار مأجور لأنه قتله مجتهدا ورسول الله يقول قاتل عمار في النار، فالصواب أن يقال إن القاعدة صحيحة، یہ قاعدہ تو درست ہے، البانی کہتے ہیں إلا ما دل الدليل القاطع على خلافها، لیکن جہاں پر دلیل قاطع اس کے خلاف معلوم ہو، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں اس صحابی کے بارے میں کوئی نص معلوم ہو جائے کہ اس نے اگر عمار کو قتل کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا یہ قتل کرنا درست بنتا تھا، اور ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ ابو الغادی الجوہنی کو رسول اللہ نے کہا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اگر تم وہاں فلاں دن میں صفین میں اگر عمار کے مد مقابل آ جاؤ گے اور تم عمار کو قتل بھی کر دو گے تو تمہیں گناہ نہیں ملے گا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو لہٰذا البانی کہتے ہیں کہ یہ بات کرنا درست نہیں ہے۔ علماء کے مزید اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ویسے تو یہ کافی ہونا چاہیے ان وہابی عالم کے لیے، علامہ ہشام ظہیر صاحب کے لیے، لیکن چند حوالہ جات میں ناظرین کے سامنے اضافے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ پہلا حوالہ ہے ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ کا الاستیعاب سے، وہ کہتے ہیں قاتل عمار بن یاسر کون ہے؟ ابو الغادیہ۔ ابو الغادیہ کے حالات میں لکھا انہوں نے۔ اسی طرح دارقطنی کہتے ہیں کہ یہ ابو الغادیہ قاتل عمار بن یاسر ہیں، المختلف والمختلف کے اندر جلد 4 صفحہ 1793۔ ابن عساکر نے کہا والمحفوظ ان قاتل عمار ابو الغادیہ، درست بات یہ ہے کہ قاتل عمار ابو الغادیہ ہے، تاریخ ابن عساکر میں۔ ابن ابی خیثمہ نے التاریخ الکبیر جلد 1 صفحہ 359 میں کہا ویسار الجوہنی ابو غادیہ قاتل عمار، یہ عمار کا قاتل ہے۔ مسلم نشاپوری کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، الکنا والاسماء کے اندر انہوں نے لکھا ہے ابو الغادیہ یسار ابن سبو قاتل عمار۔ ابن اسیر نے اسد الغابہ کے اندر یہ بات لکھی ہے ہوا قاتل عمار ابن یاسر۔ ابن تیمیہ نے کہا ہے والذی قتل عمار ابن یاسر ہوا ابو الغادیہ، وہ شخص جس نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا وہ ابو الغادیہ ہے۔ میں ہشام الہی ظہیر صاحب آپ کے سامنے کہتا ہوں، ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ تو ابن تیمیہ کی تقلید کرنے والے ہیں، پھر آپ نے کیسے کہا کہ جناب یہ خارجی تھا؟ یہ خارجی نہیں تھا، یہ صحابی ہے،
صحابی سب لکھ رہے ہیں کہ یہ صحابی ہے، کسی نے نہیں لکھا کہ یہ خارجی ہے۔ کب یہ خوارج کے گروہ میں رہا ہے؟ کس وقت میں اس نے خوارج کے گروہ میں شرکت کی ہے؟ خوارج کی ایک پارٹی تھی، ایسا نہیں تھا کہ خوارج نامعلوم لوگ تھے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آج بھی آپ جماعتیں ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، آپ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ اس جماعت کا بندہ ہے۔ ہاں، باقاعدہ طور پر جماعتوں کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری جماعت کا ہے، یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کا ڈیٹا ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا جناب کہ بس کوئی بھی کسی جماعت کا فرد بن جائے۔ ایک ایک شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ جیسے آج لوگ جماعتوں کے اندر، مثال کے طور پر آج میں اگر یہ کہوں جناب میرا فلاں سیاسی جماعت سے اتنے برسوں سے تعلق ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ 2 منٹوں میں معلوم کی جا سکتی ہے، آرام سے پتہ کی جا سکتی ہے۔ آج کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، لوگ کہیں گے نہیں بھائی آپ کی رجسٹریشن کب ہوئی ہے، کس شخص کو آپ جانتے ہیں، کس دور میں آپ ہوئے ہیں، آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو ابو الغادیہ الجہنی کے بارے میں اس زمانے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص یعنی مسلم النشاپوری رحمہ اللہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 صدی کے عالم دین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ تو صحابی ہے، اور آج ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بندہ خارجی تھا۔ تو یہ سارے حوالے میں نے آپ کے، اور بھی بہت سارے حوالہ جات یہاں پر موجود ہیں۔ ذہبی کا حوالہ ہے، اسی طرح یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کا، معرفت الرجال کا، طبقات ابن سعد کا، اور ابن جوزی رحمہ اللہ کا۔ تو یہ سارے حوالے جات میں رہنے دیتا ہوں۔ مختصر طور پر بات یہ ہے کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والا یہ شخص صحابی تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ صحابی تھا۔ لہٰذا آپ کتنی ہی کوشش کر لیں کہ اپنے ممدوحین کو بچانے کے لیے، طلقاء کی جماعت کو بچانے کے لیے، لیکن ہمارے علماء اہل سنت لکھ گئے ہیں۔ اس لیے آج اگر صحیح سنیت ہے، صحیح سنیت کو بیان کیا جائے تو سنیت بچ سکتی ہے، ورنہ نہیں بچ سکتی۔ ورنہ تو دوسرا نام اس کا ناسبیت ہے، جسے آپ جو کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں نا، جو تحریف کر رہے ہیں آپ ہماری اہل سنت کے علماء کی کتابوں کے ساتھ، لوگ اسے جان جائیں گے۔ اتنے سادہ نہیں ہے کہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں سب کو معلوم ہو جائے گی ظہیر صاحب کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ناسبیت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔